बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा तहरीक इंसाफ के जो दो साबिक़ वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अमरीका में चंद सेनेटर्स से मुलाकात की और मुलाकात में उन सेनेटर्स को न सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और इसके साथ साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है और अगर उसमें अमरीकी उनकी पूरी मदद करते हैं तो फिर उनका मुआशी प्लान क्या होगा उसके मुतालिक भी उन्होंने काफ़ी खुलकर ज़िक्र किया और उनसे काफ़ी जो है उनकी डिस्कस रही है। इसके अलावा फिर मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा जनाब ज़मनी इंतखाबात, बल्दियात के जो ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से कि कौन कौन सी जमातें उसमें हिस्सा ले रही हैं और कौन सी जमातें इन इंतखाबात से राह फरार अख्तियार कर चुकी हैं और मतवक्का रिज़ल्ट किस किस्म के जो है सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है और उस यू टर्न में जैसा कि वो यू टर्न लेने के मास्टर हैं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, वो गुज़िश्ता एक साल से यू टर्न ही लेते चले आ रहे हैं और इस मरतबा भी उन्होंने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया है और जो कल तक अमरीकियों की ग़ुलामी की बात करते थे और अमरीकियों से आज़ादी हासिल करने की बात करते थे, जो कहा करते थे कि हम क्या अमरीका के ग़ुलाम हैं, क्या हम किसी के ग़ुलाम हैं, और कहा करते थे कि हम अमरीका से कभी भी डिक्टेशन नहीं लेंगे और अमरीका जो है वो जो हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, हम आज़ाद कौम हैं और हम आज़ाद कौम बनकर रहना चाहते हैं, सर उठाकर जीना चाहते हैं। तो वो तमाम जो उनकी बातें थीं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन की तकारीरें थी या जो वो फरमाया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो आए दिन उनकी जो सोशल मीडिया पर तकारीरें हैं, उन सब की जो बातें थी वो सब आज इसलिए माइनस होती हुई नज़र आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के जो दो साबिक़ वफाकी वज़रा थे जनाब असद उमर और हमाद अज़हर ने गुज़िश्ता दिनों चंद अमरीकी सेनेटर से मुलाकात की है। अच्छा, ये तो तमाम पूरे पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान साहब ने चंद माह कबल अमरीका में चंद लॉबिंग करने वाली कंपनियों को हायर किया था और उन कंपनियों के ज़रिए कोशिश की थी कि वो अमरीकी सेनेटर्स तक रसाई हासिल करें, जो बाइडेन हुकूमत तक रसाई हासिल करें और उन्हें बहुत माली जो है एक बहुत बड़ी रकम के ज़रिए उन कंपनियों को हायर किया गया था। तो वो उसमें कामयाबी हो गए और वो जो बाइडेन जो सेनेटर्स थे, जो बाइडेन हुकूमत की उन तक वो पहुँचने में भी कामयाब हुए। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हमाद अज़हर साहब ने और असद उमर साहब ने अमरीकी सेनेटर्स को न सिर्फ इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुँचाया और उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करने की कोशिश की है कि अगर अमरीका हमारी मदद करेगा और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की मदद की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो जाती है तो फिर उस सूरत में हम इस मुआशी प्लान पर अमल करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले दोनों वफाकी वज़रा ने अमरीकी सेनेटर्स को यकीन दिलाया कि हम इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले तो अपना डिफेंस का जो बजट है उसकी कटौती करेंगे, उसमें एक बड़े पैमाने पे कटौती करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सबसे जो दूसरा अहम इशू है जो अमरीकियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, हिंदुस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ है, वो हम कश्मीर के इशूज़ को भी भूल जाएंगे और उस इशू पर भी कभी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब का ये भी पैगाम पहुँचाया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी उसमें भी हम तब्दीली लेकर आएंगे और अमरीकियों की मंशा के मुताबिक अफ़गानिस्तान के लिए पॉलिसियाँ अख्तियार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से फ़ौजी अड्डे भी देने मांगे गए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और तमाम वो शराइत जो अमरीकी पाकिस्तानियों से चाहते हैं उस पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि जनूबी एशिया में अमरीका जिस किस्म का किरदार अदा करना चाहेगा तो पाकिस्तान की हुकूमत और वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ये बहुत बड़ा यू टर्न है। वैसे तो वो पाकिस्तान में जो है वो यू टर्न लेते रहे लेकिन दियार गैर में बैठकर और जो उनके मकासद थे, या तो कल तक वो साइफ़र की भी बात करते थे कि एक साइफ़र के अमरीका से आया था, उसने उनकी हुकूमत को गिराया था, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हुई थी। लेकिन अब उनके जो वफाकी वज़रा हैं अमरीका में बैठकर
ان کے جو بائیڈن حکومت کے سینیٹرز کو یہ پوری طرح سے یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے آپ کی نہ صرف مدد کریں گے بلکہ آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق حکومت جو ہے وہ چلائیں۔ یہ تمام جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں انتہائی پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ میں اس قسم کے مذاکرات چند روز قبل ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں عمران خان کو پوری طرح سے ان وفاقی وزراء نے ان سینیٹر سے گفتگو کرائی ہے، اور جو بائیڈن کو یہ تمام پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور میں آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ جنوبی وزیرستان میں گزشتہ 2 روز قبل 8 جو تھے وہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا، زندہ گرفتار کیا ہے۔ 8 دہشت گرد جو تھے وہ مقامی سطح کے تھے، اور 4 دہشت گرد وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق امریکن CIA سے، اور انہوں نے جو 4 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ ان کا تعلق امریکن CIA سے۔ تو ایک طرف تو ہماری جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ امریکہ سے اقتدار مانگنے کے لیے بےتاب ہے، اور اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے، اپنے وفاقی وزراء کو وہاں روانہ کیا ہے، لابنگ کی گئی ہے اس کے لیے، اور دوسری جانب امریکہ کا کردار یہ ہے کہ ان کی جو CIA کے لوگ ہیں وہ پاکستان کی میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو ناظرین تحریک انصاف کی جانب سے جو یو ٹرن لیا گیا ہے، اور ان کے وفاقی وزراء نے امریکی سینیٹر سے ملاقات کر کے جس قسم کے پاکستان کے جو پاکستان کے حوالے سے جس قسم کے وعدے وعید کیے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستان سے کس قدر مخلص ہیں، اور پاکستان کو وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں محض اقتدار کے خاطر۔ جو ان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ الزامات بالکل درست ہیں۔ جو 20 سال اور 25 سال قبل ہمارے علماء کرام عمران خان کے لیے پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں کھیل کر پاکستان کے جو نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور جس طرح سے ماضی میں ان کے متعلق کہا جاتا رہا ہے، اور تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ تمام باتیں، وہ تمام پیشن گوئیاں اب صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اس قوم اور اس ملک سے اس تحریک انصاف کی قیادت کس قدر مخلص ہے، اور یہ پاکستان کے لیے مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب میں ذکر کروں گا ناظرین ہمارے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو گزشتہ دنوں بھارت کے دورے پر گئے تھے۔ اب ہندوستان وہ بھارت کے دورے پر گئے تھے تو اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک بڑا حلقہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دورے کو جو ہے تنقید ہدف بنائے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ان کو نہیں جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہندوستان کی دعوت پر ہندوستان نہیں گئے تھے، نہ ان کے حکمرانوں کی جانب سے ان کو بلایا گیا تھا، بلکہ ایک تنظیم تھی، اس تنظیم کے حوالے سے پوری دنیا سے جو تھے وہ پوری دنیا کے لوگ جو تھے وہ وفاقی وزراء وزیر خارجہ تشریف لائے تھے، کچھ حکمران بھی وہاں تشریف لائے تھے۔ تو یہ جو دورہ تھا ان کا، یہ خالصتاً ایک بین الاقوامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے تھا، نہ کہ بھارت کی طرف سے کوئی دعوت دی گئی تھی۔ اور ہندوستان میں جس طرح سے ان کی پذیرائی ہوئی، اور جو لوگ ان کی پذیرائی پر تنقید کر رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ان کی جو پاکستان سے جو لگاؤ ہے، اور جو پاکستان سے ان کی محبت ہے، اس محبت کے عوض جو ہے وہ ہندوستان میں ان سے نفرت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے جب اقوام متحدہ میں جو ہندوستان کے صدر کے لیے جو لفظ استعمال کیے تھے، تو اس کے بعد سے ہندوستان میں ان کے خلاف بڑی سخت نفرت پائی جاتی ہے، اور وہ انہوں نے الفاظ کیوں استعمال کیے تھے کشمیری مسلمانوں کے لیے، اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ کا قتل عام کیا جا رہا تھا ان تمام لوگوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور کہا تھا کہ مودی جو ہیں ان کا جو طرز عمل ہے مسلمانوں کے ساتھ، خواہ وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا ہندوستان کے مسلمان ہوں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ان کے دور حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، تو ان کا یہ موقف تھا، اس موقف کو انہوں نے وہاں دوسرے لفظوں میں پیش کیا تھا، اور انہیں بچر آف مسلم قرار دیا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے ہندوستان میں نفرت پائی جاتی تھی۔ اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان دنوں ہندوستان پہنچے ہیں تو وہاں کی بعض انتہا پسند تنظیموں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ تو یہ تمام باتوں کے بعد تو ہمارے تمام پاکستانیوں کو، خواہ وہ اس کے مخالف ہوں، اس کے تو ہمیں فیور کرنی چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دورے پر تنقید کے بجائے
ہمیں ان کی مکمل حمایت کرنی چاہیے تھی، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ ایسے ملک میں گئے تھے جہاں جو ہمارا گزشتہ 75 سالوں سے ازلی دشمن ہے، اس سے ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور وہاں ہمارے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تنقید ہدف بنانا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حب الوطنی نہیں ہے، بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری سے لاکھ اختلافات صحیح، ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو دورہ تھا وہ بحیثیت وفاقی وزیر خارجہ ہندوستان کا، وہ ایک ہمارے لیڈر کی حیثیت سے کے بجائے ہمیں جو ہے فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان وزیر خارجہ تھے جس طرح سے وہاں گئے اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، تو اس پر تنقید کے بجائے ہمیں جو ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، جو کہ قابل افسوس بات ہے جن لوگوں نے ان پر تنقید کی اور انہیں جو ہے اس دورے پر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہندوستان نہیں جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہندوستان کا دورہ کر کے اور کامیاب دورہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان میں پوری طرح سے لیڈرشپ کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا بلدیاتی ضمنی انتخابات کا، کہ ان بلدیاتی ضمنی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ 90 تو آلریڈی مسلسل بائیکاٹ کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن بہادرآباد نے بھی ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اس طرح سے جو اب 3 جماعتوں کے درمیان مقابلہ رہ گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، لیکن ان تینوں جماعتوں کے درمیان بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہے، اور جو کراچی کا میئر ہے، کراچی کے میئر کے لیے بھی تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے۔ نجمی عالم کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے، اور جو نمبر گیم ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کے متعدد ناظمین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ انہیں نائب ناظم جو ہے وہ ڈپٹی میئر دیا جائے گا، تو وہ اس پر بھی اندرونی طور پر راضی ہو چکی ہے، اور اس طرح سے بلدیاتی انتخابات کا جو مرحلہ ہے وہ کل ضمنی انتخابات کے بعد پورا ہو جائے گا، اور پھر مستقبل میں جو میئر اور ڈپٹی میئر کا فیصلہ ہے تقریباً وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب پہلے چونکہ میئر کے امیدوار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح سے کراچی کی میئرشپ حاصل کروں اور خود میئر بننا چاہتے تھے، لیکن اب جو اندرون خانہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور جس قسم کی ان کی باتیں اختتام پذیر ہوئی ہیں، اس میں اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی میئر کے لیے کسی نئے ناظم کا نام دیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا فیصلہ ہو سکے گا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔